बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट मौजूदा सियासी माहौल के अंदर इमरान खान एक एक करके तमाम किरदारों से, तमाम चेहरों से नकाब उतारते जा रहे हैं और अब तमाम किरदार मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। आखिरी किरदार पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आज उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खत के जवाब पर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। ऐसी कोई रवायत हमें माजी के अंदर नजर नहीं आती कि बजाय आप अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करें, आप इस तरह से प्रेस रिलीजें जारी करके सियासी जमातों की तरह जवाब देना शुरू कर दें। अहम तरीन मामला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलें अब ये किस्सा भी हो गया है तमाम, और तमाम तर किरदार रजीम चेंज ऑपरेशन, साइफर मामला, दीगर तमाम तर मामलात में जो जो थे मुलविस अब एक एक करके हो चुके आश्कार। पाकिस्तानी अवाम के सामने सब कुछ खुल चुका है। आगे बढ़ने से पहले जवाब क्या दिया गया मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की जानिब से, पहले आपके सामने तफसील के साथ वो खत रखेंगे ताकि तमाम तर मामले को आप बेहतर अंदाज में समझ सकें। इसी दौरान हुए हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर इमरान खान के जो नामजद कैंडिडेट थे, जो उनके नामजद उम्मीदवार थे, वो जनाब वो मुंतखब हो गए हैं। और उसके बाद अब एक किस्म की तकलीफ शुरू हो गई है मुखालिफ सियासी माफिया को और उन तमाम तर सहूलतकारों को, हैंडलर्स को, क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर बैठकर आखिरकार ये लड़ाई किस तरह से लड़ रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं। पार्टी ने बयान जारी किया, पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस गौहर खान साहब की, पार्टी किसी से झगड़ा नहीं करेगी, और बिला मुकाबला चेयरमैन वो मुंतखब हुए और रजिस्टर्ड वोटर्स ने आज नए चेयरमैन का इंतखाब किया। बैरिस्टर गौहर खान ने चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी के मुताबिक उमर अयूब पीटीआई के बिला मुकाबला मर्कजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हुई। गौहर खान ने चेयरमैन मुंतखब होने पर कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान एक जद्दोजहद की वजह से जेल में है। मेरा पैनल साबिक चेयरमैन पीटीआई का मुंतखब करदा पैनल था। हमारी आधी से ज़्यादा लीडरशिप जेलों में है और पीटीआई के साथ और उनका पीटीआई किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करेगी। और दूसरी जानिब उसके बाद अकबर एस बाबर नामी किरदार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, माफिया का, हैंडलर्स का, सहूलतकारों का, जो कि तमाम तर के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, लेना देना उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ नहीं है। हैरान है, वो कहते हैं ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक शख्स की रुकनीत ही नहीं है और वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पहुंच जाता है, वहाँ कुछ पुरस्कार किरदार उनका इस्तकबाल करते हैं और मौसूफ कहते हैं कि मुझे भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए। ये तो बिल्कुल उसी किस्म की बात हुई कि पीटीआई इलेक्शन कराए तो पीपल्स पार्टी के हम भी बंदा खड़ा करेंगे, नून लीग के हम भी बंदा खड़ा करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब के हम भी बंदा खड़ा करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के नहीं जो हमारा बंदा भी होना चाहिए। ये क्या, और आइन और कानून के तहत इस किस्म के कोई इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास नहीं कि किसी जगह जाके इंटरवीन करें। वो तमाम दीगर सियासी जमातों के अंदर इंतखाबात होते हैं, जिस तरह से भी होते हैं आपके सामने, वो वहाँ पर कागजात जमा कराती हैं, एक फॉर्मेलिटी है, उन्होंने कागजात जमा कराने, हमारे इलेक्शन हो गए। ओ भाई, जमात ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके नाम पे है? इमरान खान के नाम पे है, उन्हीं का वोट है, उन्हीं का वोटर बैंक है, और कौन होगा। तो लेकिन मकसद क्या है कि किसी तरीके से इमरान खान को माइनस किया जाए, बल्ले का निशान खत्म किया जाए, कन्फ्यूजन पैदा की जाए। तो अकबर एस बाबर साहब बोले जनाब हम तो इलेक्शन कमीशन में ये चैलेंज करेंगे और जनाब हम दरखास्त जमा कराएंगे। फिर नून लीग की मरियम और ज़ैब भी बोल पड़ी, पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी भी बोल पड़े, अपनी सियासी जमातों के इंतखाबात के ऊपर नजर रखे बगैर। भाई आपका क्या मामला है? आप आएँ इलेक्शन के अंदर इमरान खान का मुकाबला करें। अगर आपका के अंदर मुकाबला करने की हिम्मत है, जुर्रत है, हौसला है, तो इलेक्शन के अंदर घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आप मुकाबला करें। लेकिन नहीं, वहां पर मुकाबला नहीं करना, कोशिश करनी है कि किसी न किसी तरीके से जनाब इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से किसी तरीके से रोका जाए ताकि सुनियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अच्छा, अब ये वो माहौल था और इस माहौल के अंदर अब आपको लेकर चलते हैं इमरान खान का खत क्या था। उन्होंने कहा था जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपका ये बुनियादी फर्ज है, बुनियादी इंसानी हकूक का नफाज आपने यकीनी बनाना है। ये चीफ जस्टिस के ओहदे को उन्होंने खत लिखा है और कुछ लोग इसके ऊपर बड़ी डिबेट जो है वो बड़ी एक जो है वो तंज करते हुए नजर आए कि देखें जनाब इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को खत लिख दिया। भाई
عمران خان نے چیف جسٹس کو خط لکھا، وہ موجودہ چیف جسٹس ہیں، انصاف فراہم کرنا ان کا فرض ہے۔ عمران خان نے اور کسے خط لکھنا تھا؟ اور کچھ لوگ ماضی میں دیکھیں جی ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا، او بھائی ریفرنس اگر بھیجا گیا کس طریقے سے کیا معاملہ ہوا وہ سارا آپ کے سامنے ہے، اور کوئی بھی کسی قسم کے ثبوت نہیں دیے گئے موجودہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے اپنی اس مبینہ جائیداد کے حوالے سے، بس اس معاملے کو ٹیک اپ بھی نہیں کیا گیا، وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ کہنا جناب عمران خان نے ریفرنس بھیجا تھا تو اب کیوں خط لکھ رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، عمران خان نے کہا جناب 6 صفحات پر مشتمل خط تھا، دستاویزی ثبوت انہوں نے بھیجے کہ پاکستان میں آپ کی موجودگی میں، آپ کے آنے کے بعد اور پہلے کس قسم کی آئین اور قانون کی، انسانی حقوق کی ہو رہی ہیں سنگین خلاف ورزیاں، اور سپریم کورٹ کو شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کے نفاذ کا نہایت اہم اختیار حاصل ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت عدالت کو شہریوں کی شخصی آزادی اور آزادی اظہار رائے کے آئینی حقوق سے محروم کرنے کا فیصلہ پر آپ کو اختیار حاصل ہے۔ جعلی مقدمات کے اندراج اور گرفتاریوں کے اختیارات کو سیاسی انجینئرنگ کے اعلی کار کے طور پر کھلم کھلا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو جھوٹے مقدمات کے اندراج سے لے کر غیر قانونی قید میں رکھنے تک مختلف قسم کے حربوں سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کو عدالتوں سے ضمانت پر رہائی ملنے کے باوجود فوری طور پر کسی نہ کسی دوسرے من گھڑت مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور 9 مئی واقعات کے تناظر میں گرفتار کی گئی بے گناہ خواتین تقریباً 6 ماہ سے غیر قانونی طور پر جیلوں کے اندر قید ہیں۔ کیا عمران خان نے اس میں غلط کہا؟ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہائی کورٹس نے اپنے گزشتہ چند آرڈرز کے ذریعے پولیس کو نامعلوم مقدمات میں شہریوں کو گرفتار کرنے سے منع کیا، لیکن اس پر عمل درآمد ہی نہیں کیا گیا۔ پھر خط میں انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ اس بات سے بالکل بھی لا علم نہیں ہوگی کہ 2018 سے 2022 تک تحریک انصاف یا تحریک انصاف کی حکومت سے منسلک افراد کو کس طرح سے غائب کیا جا رہا ہے، اور یہ افراد دوبارہ نمودار ہوتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں وہی بات کرتے ہیں جو انہیں سکھائی جاتی ہے۔ صحافی عمران ریاض خان سمیت متعدد نامور شخصیات کو صورتحال سے گزرنا پڑا۔ گرفتاریوں کے علاوہ اس قسم کی گمشدگی اور اغوا کے واقعات سے معاشرے میں خوف و ہراس بڑھ رہا ہے، اور یہ واقعات اس امر کی توہین ہے کہ پاکستان کو آئین اور قانون کے تحت چلایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کی مداخلت کے بغیر بڑے پیمانے پر جاری جبری گرفتاریوں اور اغوا کے سلسلے کا خاتمہ اور 8 فروری کو منصفانہ عام انتخابات کے انعقاد کا اس وقت کوئی امکان ممکن نظر نہیں آ رہا۔ عدالت سے انہوں نے استدعا کی کہ دستور میں دیے گئے آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے شہریوں کے بنیادی حقوق کا نفاذ اور اس کے تحفظ کو یقینی بنائیں، اور یہ بھی کہا انہیں کہ ملک بھر میں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے سیاسی کارکنان اور صحافیوں کی بازیابی کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے، اور نگران وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی جائیں کہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے مساوی ماحول فراہم کیا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں مزید یہ استدعا کی کہ وفاقی حکومت اور پیمرا کو ہدایت دی جائے کہ وہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بلا امتیاز میڈیا کوریج ان کی وہ یقینی بنائیں۔ اب اس پر ہوتا کیا ہے؟ اس پر بجائے یہ کہ فوری طور پر آئین اور قانون کے اوپر عمل ہو، حالانکہ یہ عمل عمران خان کے خط سے پہلے بھی ہونا چاہیے۔ ماضی کے بے شمار قصے چھیڑے ہوئے ہیں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کبھی 2014 کا دھرنا، کبھی 2017 کا دھرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ باقی تو معاملات وہ بند کرتے رہے ہیں، حدیبیہ پیپر مل کے معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں، لیکن جہاں پر انہیں تھوڑی سی کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے وہ فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا بھی ذکر گھسیٹ کر وہ لے آتے ہیں۔ کچھ بڑے بڑے کیسز کے جو فیصلے ہوئے، الیکشن کا ہو، پریکٹس پروسیجر کا ہو، نیب کا ہو، وہ تمام تر آپ کے سامنے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس کے صاحب کے آنے کے بعد معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں بڑے ایکٹیو رہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کے حوالے سے جمپ ان کیا کرتے تھے، خط لکھ دیا کرتے تھے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اپنے ریمارکس دے دیا کرتے تھے کہ جناب اس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن اب اس وقت مکمل طور پر خاموشی ہے۔ اور عمران خان نے جب اس طرف ان کی توجہ دلائی یہ خط لکھ کر، کیونکہ عمران خان تاریخ کا ریکارڈ درست کر رہے ہیں جناب، انہیں بھی اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ ان تیلوں کے اندر تیل نہیں، انہیں بھی اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب ان کے اس خط کے بعد چلو پھر ہوا یہ قصہ تمام، عوام کے سامنے تمام تر چیزیں آ گئیں کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ ان کی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہے وہ مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے، نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس دوران جو کچھ کیا اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہے۔ اب بھی ایک طرح سے پی ڈی ایم کی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کا ایکسٹینشن ہے، اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن کسی ایک چیز کے اوپر ان کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ اور ایک طرف تو وہ افتخار چودھری صاحب کا جو سٹائل تھا
انتظامی معاملات کے اندر مداخلت کرنے کا پیپلز پارٹی کے دور میں، اس کے بڑے فین ہوا کرتے تھے اور پچھلے چند عرصے میں بھی بڑے اس قسم کی چیزیں وہ کرتے رہے. لیکن جب سے عمران خان کی حکومت گئی، پی ڈی ایم کی اور پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن حکومت آئی اور وہ خود چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، اس کے بعد مکمل طور پر جناب ان تمام تر معاملات میں خاموشی ہے. لوگ پھر یہ سوال اٹھا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا جناب موجودہ چیف جسٹس صاحب آپ کی کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل ہے؟ ملک کے اندر آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیجئے. کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی کارکنان کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے. اور مسلسل ایک سیاسی جماعت کو مسلسل رگیدہ جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کسی قسم کی کوئی تحقیقات یا کوئی ثبوت کے بغیر نہ ہی کسی جگہ کوئی کیس چلتا ہے، نہ ہی عدالتی کمیشن کو ثبوت سامنے رکھتا ہے، نہ ہی کوئی تفتیش ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود 9 مئی کے اندر ڈال کر مسلسل لوگوں کو رگڑا لگایا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو مکمل ان کی قیادت کو جو ہے وہ اڑا دیا گیا. لیکن کیونکہ اس بات کا اندازہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود عمران خان کا ووٹ بینک قائم ہے. پاکستان کی عوام 75% سے زائد اور نوجوان 95% سے زائد اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایسے ماحول کے اندر کیونکہ آپ نے روکنا ہے عمران خان کو الیکشن میں جانے کے لیے، اس لیے کبھی انٹرا پارٹی الیکشن، کبھی اس قسم کی چیزیں. لیکن الیکشن کمیشن کے تمام تر غیر قانونی اقدامات کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے کانوں پر جو کیوں نہیں رینگ رہی؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ غیر جانبدار حلقے بھی پاکستان کے پوچھ رہے ہیں اس وقت کہ آخرکار کیا معاملہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تمام تر معاملات میں بڑے پرو ایکٹیو ہوا کرتے تھے، ان کی طرف سے ایک مکمل طور پر خاموشی ہے. جواب کیا آ جاتا ہے؟ بجائے یہ کہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا جائے، جواب آ جاتا ہے جناب ایک تفصیلی پریس ریلیز کی صورت میں. اور تفصیلی پریس ریلیز میڈیا کو، اپنے پسندیدہ یوٹیوبرز کو جاری کر دی جاتی ہے، میڈیا کو جاری کر دی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ 1 دسمبر 2023 کو 12:25 پر یہ درخواست موصول ہوئی. یعنی ٹیکنیکلٹیز کے اندر سپریم کورٹ کو درخواست کی صورت 74 صفحات کی ایک دستاویز بھی موصول ہوئی. چیف جسٹس کو موصول دستاویز سپریم کورٹ میں دائر درخواست جیسی ہے. پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ موصول درخواست نما دستاویز میں کسی کا نام درج نہیں کیا گیا، اور موصول لفافے کے مطابق درخواست انتظار حسین پنجوٹا نے ارسال کی، اور دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت سے بھیجی گئی ہے جس کی وکلا نمائندگی کرتے رہے. پھر آگے چل کر جناب وہ پریس ریلیز میں کہتے ہیں کہ حال ہی میں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلا ایک اہم مقدمات فوجی عدالتوں اور انتخابات کی پیروی کر کے ان کی تکمیل کرتے رہے. اور حیران کن ہے کہ سرب عمر لفافے کی دستاویز پہلے سے ہی میڈیا کو جاری کی جا چکی تھی. تو کیا اس سے پہلے بے شمار چیزیں آپ میڈیا کو نہیں جاری کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے اس ریمارکس کی صورت یا آپ کی اس پریس ریلیز کی صورت یا آپ کے اس بیان کی صورت بعد میں جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی تھی؟ لیکن پہلے میڈیا کو، اپنے فیورٹ یوٹیوبرز کو بھی جاری کر دی جاتی تھی. اچھا، پھر آگے چل کر ایک جملہ بڑا دلچسپ ہے جس کے اوپر لوگ مسکرا رہے ہیں، دھیمے سروں کے اندر لوگ مسکرا رہے ہیں. وہ جملہ ہے پریس ریلیز کے اندر لکھا ہوا کہ سب یقین رکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، نہ ہی وہ جانبداری کریں گے، اور اللہ کے فضل سے چیف جسٹس اپنے فرائض کی ادائیگی اور منصب کے حلف کی پاسداری کرتے رہیں گے. اسد کیسر صاحب کو ایک دفعہ چوتھی مرتبہ پھر گرفتار کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی جگہ جلسہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، پولیس پنڈال اڑا دیتی ہے، سامان اٹھا کر لے جاتی ہے، زور زبردستی. پنجاب کے اندر کسی بھی جگہ انہیں ورکر کنونشن نہیں رکھنے دیا جا رہا. پورے پاکستان کے اندر یہی صورتحال ہے. کے پی کے اندر بڑی تعداد میں کیونکہ لوگ نکلتے ہیں تو وہاں پر جو ہے پچھلے 3-4 دنوں سے ایک ماحول ورکرز بنانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا وہاں پہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی وہاں پر جب بھی کوئی آپ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیجئے، موجودہ چیف جسٹس صاحب انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بلایا کہ آپ بتائیے کیوں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. تو کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فائنل حلقہ بندیاں بھی آ چکی. یہ بھی کہا جا چکا کہ 14 دسمبر کو اب الیکشن کا شیڈول بھی جاری ہو رہا ہے، اور الیکشن کا جب شیڈول جاری ہونا ہے اس وقت پاکستان کے اندر دیگر تمام تر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں مکمل طور پر کمپین کرنے کی اجازت ہے. بلاول بھٹو کو دیکھ لیں، آصف زرداری کو دیکھ لیں، مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف دورے کر رہے ہیں، پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، چیمبر آف کانفرنس پتہ نہیں کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، یا تو پھر یہ کہیں نا کہ آپ نے کوئی پابندی لگا دی ہے، کھل کر بتا دیں، یا آپ یہ کہیں جی عمران خان کو پر ہوگی ہے پابندی، یا فیصلہ دے دیں نا، یا پھر کہہ دیں جی تحریک انصاف پر ہوگی ہے پابندی، عوام کو ذرا پتہ تو چلے نا. اچھا اب یہ پابندی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی، آپ نہیں لگا سکتے.
پتہ ہے آپ کو تاریخ پھر ہمیشہ آپ کو کس نام سے یاد کرے گی اگر آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر پابندی لگائیں گے، کیونکہ آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ کوئی آئینی اور قانونی اس کی بنیاد نہیں ہے، تو پھر آپ یہ استعمال کر رہے ہیں ڈیلینگ ٹیکٹکس۔ یہی چیزیں تو عمران خان نے پاکستانی عوام کے سامنے لانے کے لیے جناب یہ خط لکھا ہے، اور اس خط کے بعد تمام تر چہروں سے جو نقاب تھے وہ مکمل طور پر اتر گئے ہیں، جس میں موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بھی واضح طور پر اس وقت پاکستانی عوام کو ان کا چہرہ دکھنا شروع ہو گیا ہے، وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف خط لکھ کر ان سے انصاف مانگ رہے ہیں کہ حضور والا آپ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اپنے پرسنل چیزوں میں سے نکلیے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، آپ نے تو آئین اور قانون کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں، لیکن بجائے یہ کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ فیصلے کریں، آپ وہاں پر ٹیکنیکل چیزیں نکال کر اور پریس ریلیزیں جاری کروا کر یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب قاضی صاحب جو ہے وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں گے۔ تو جناب اس وقت پاکستان میں آئین اور قانون کے اوپر کوئی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حضور آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔